वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सलमान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। हम हाजिर हैं आज के सवाल प्रोग्राम के साथ। सब आपने बड़ी अच्छी तरफ तवज्जो दिलाई है, क्योंकि ज़्यादातर हमें सुनने को मिलता है इन मोटिवेशनल स्पीकर से भी तो सुनने को मिलता है बिल गेट्स के बारे में या एलन मस्क के बारे में या और जो दुनियावी लिहाज से आजकल जो मिसालें दी जाती हैं लोगों की। आपने माशाल्लाह नाम लिया है हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का और मौला अली मुश्किल कुशा करमल्लाहु वजहुल करीम का। तो हमें अपनी ज़िंदगी में किन लोगों को अपना आइडियल बनाना चाहिए कि आपने जिस तरह से जिक्र किया है, इन लोगों ने हम ज़्यादातर जो वाक़यात सुनते हैं इनके इस्लामी लिहाज से सुनते हैं और इनकी कारोबार के लिहाज से कभी ज़्यादा इतना सुनने को नहीं मिला। तो हम इनको कारोबारी लिहाज से किस तरह से आइडियलाइज कर सकते हैं, इस बारे में आप रोशनी डालिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो सलमान, मैं आपको ये बताता चलूँ कि हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपने इनके बारे में पूछा, हज़रत उस्मान गनी का पूछा। इनका जो लक़ब है ना, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को, इनको ताजिरुर रहमान कहा जाता है। ये इस कदर अजीम, इनका जो असल ज़रिया माश था ये तजारत था। और उसके बाद फिर इन्होंने ज़राअत के अंदर भी आए। इनको जब खैबर में जब सारे सहाबा के लिए ज़मीन तकसीम की गई तो इनको भी मिली। उसके बाद इन्होंने ज़रिया माश जो है अपना ज़राअत के अंदर से भी ज़राअत भी शुरू की, और वो भी बहुत सी ज़राअत के बाद में मालिक हुए। आप ख़ुद फरमाते हैं कि मैं अगर पत्थर पर भी बैठ जाऊँ तो अल्लाह ताला उसको भी, उसके नीचे से भी सोना निकाल देता है। इस कदर अल्लाह तबारक व ताला ने आपके हाथ में और आपके नसीब में रिज़्क़ के अंदर वसअत रखी हुई थी। देखिए, एक होता है नसीब, एक होता है जो इनकी हमें अमली ज़िंदगी के अंदर नज़र आता है ना। इन्होंने राह खुदा में इस कदर खर्चते थे कि बाज़ दफ़ा तो अपने कसरत माल से परेशान होके किसी न किसी की, किसी बुज़ुर्ग की, किसी बड़े की खिदमत में आके अर्ज़ किया करते कि मैं अपने कसरत माल की वजह से परेशान हूँ, रब के खौफ से परेशान रहता हूँ कि कहीं कल को मेरी पकड़ ना हो जाए। और तो इस पर आपको अहादीस सुनाई जाती हैं और आप फिर मज़ीद खूब खर्चते रहे खुदा में, और जितना खर्चते उससे 10 गुना होकर फिर आ जाता। एक दफ़ा 700 ऊँटों पे तो सिर्फ आपका जो खाने पीने की तजारत के सामान है वो मदीने आ रहा था, और जैसे ही वो मदीने के करीब दूर से नज़र आना शुरू हुआ, उसका गुबार उठा, पूरे मदीने में एक दफ़ा शोर मच गया। इस कदर अजीम शान आपका तजारती काफ़िला आ रहा था। मुझे बाज़ दफ़ा आपकी जो सीरत है वो पढ़ के ये महसूस होता है कि ये ब्रांड सिस्टम है ना, आप अक्सर जो दूसरे इलाकों में भी तजारत किया करते थे, तो मुझे ये महसूस होता है कि ब्रांड सिस्टम आपने चालू किया था, आपने शुरू किया था। तो आपकी जब वफ़ात हुई, और वफ़ात होने के बाद जो अगर सिर्फ हम 4 बीवियों का 8वें हिस्से का जो जायदाद मतरूका आपने जो पीछे जब आपने छोड़ी अपने वारिसीन के लिए, उसमें अगर 8वां हिस्सा हम 4 बीवियों का ही सिर्फ पढ़ें तो 80 हज़ार दिनार जो हैं वो उनके हिस्से में आए। सोने की इतनी बड़ी बड़ी ईंटें थीं कि उनको कुल्हाड़ों से काट के वरासा के अंदर तकसीम किया गया। और ना सिर्फ आपके वारिसीन को फ़ायदा हुआ, बल्कि आप जितने हिस्से में शरन जायदाद लिख सकते हैं कि वसीयत कर सकते हैं कि आप अपने हिस्से की दौलत किसी में चैरिटी करना चाहें या अपने किसी और दोस्त या अजीज़ व क़ारब को ख़ास तोहफ़तन देना चाहें, तो आपने जो असहाब मदीना थे उनको उनके अंदर भी तकसीम किया, तो उनके हिस्से में भी वाफिर रकम आई। जायदाद गैर मनकूला और नकदी के अलावा सिर्फ आपके, यानी अगर हम जो ऊँट लगाएं, 1000 तो आपने ऊँट छोड़े, इसके अलावा 100 घोड़े थे आपके पास आला नस्ल के, उसके अलावा 3000 बकरियां ही सिर्फ थीं। जो उस वक्त में ये ऊँटों का होना ना, ये ऊँट ये जो लोग तजारत करते हैं ना, जिनके पास कंटेनर्स होते हैं, एक शहर से दूसरे शहर में आना, ये एक मुल्क से दूसरे मुल्क में आना, उनको इस चीज़ का बखूबी पता होगा। उस दौर में ऊँट जो है वो ऐसा कंटेनर यूज़ हुआ करता था, एक बड़ा कीमती होता था। फिर इसकी नस्ल सुर्ख ऊँटों की बड़ी डिमांड हुआ करती थी उस टाइम पे, तो इनके अपने ज़ाती हुआ करते थे। और जब इनका काफ़िला चलता था तो लोग एक दफ़ा उस अजीम शान काफ़िले को देख के हैरान रह जाते कि यार ये इस कदर अजीम शान काफ़िला
اور وہ عبد الرحمن بن عوف جب ہجرت کر کے مدینہ آئے تو ان کے پاس بظاہر کچھ نہیں تھا. یہ سارا کچھ آیا کیسے؟ اب دیکھیے اگر صرف پیسہ کمانے کی طرف موٹیویٹ کیا، بڑے لوگ جناب وہ پیسہ کمانے نکل جاتے ہیں لیکن اس کے بعد ہوتا کیا، ہاتھ کچھ نہیں آتا. ہمیں یہ بھی موٹیویٹ کرنا چاہیے کہ اللہ کی راہ میں خرچنا ہے. ان کا جو ایک زندگی کا نمایاں پہلو ہے، 30 غلام تو روزانہ آزاد کر دیا کرتے تھے. آپ جب راہ خدا کے حوالے سے آپ کا ایک دفعہ جو 700 اونٹوں کا قافلہ آ رہا تھا، جس میں صرف 700 اونٹ ایسے تھے جس پہ کھانے پینے کی اشیاء تھی، اس کے علاوہ اونٹ اور باقی الگ تھے. تو وہ جب آپ کو پتہ چلا کہ مدینے میں شور مچ گیا ہے اور میرے بارے میں جو یعنی یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جنت میں کس طرح سے جائیں گے، تو آپ نے 700 کے 700 اونٹ، اس کے اوپر جتنا لدا ہوا سامان تھا تجارت کا وہ، اور جو کجاوے تھے جن کے اوپر اس کو رکھا گیا تھا، تو وہ سارا کا سارا ہی آپ نے اللہ کی راہ میں وقف کر دیا. اس قدر اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیا کرتے تھے. تو جتنا دیتے ہیں رب تعالیٰ اتنا عطا بھی کرتا ہے. چیریٹی کے کام بے شمار کیے اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اس قدر تھی کہ آپ کے ظاہری وصال کے بعد آپ کی ازواج کا جتنا بھی خرچ، جتنی بھی ضروریات ہوا کرتی، کبھی اگر آپ نے حج پہ بھی آنا ہوتا تو آپ ان کی سواری کا بھی انتظام کیا کرتے. اس قدر آپ کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت بھی تھی. اب ہم آ جائیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف. آپ کی زندگی میں بھی آپ بھی بہترین بزنس مین، لیکن جو چیز نمایاں ہے وہ کیا ہے کہ آپ کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اس قدر تھی کہ جس ہاتھ سے آپ نے بیعت کی، وہ ہاتھ کبھی آپ نے اپنی جو شرعی حاجت ہوتی ہے، جس کو استنجا وغیرہ کہا جاتا ہے، یا انسان کی جو ضروریات ہوتی ہیں جس کو عام نارملی انسان مناسب نہیں سمجھتا اپنی زندگی میں، آپ نے اپنا وہ ہاتھ کبھی اس چیز کے لیے استعمال ہی نہیں کیا کہ یہ ہاتھ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مس ہوگا. آپ کو صداقت اور اچھا یہ چیز حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں بھی بڑی نمایاں ہے کہ آپ کو اگر کہیں کوئی لوگ آپ کے خلاف مقدمہ دائر کر دیتے تو آپ کی اکیلے کی گواہی ہی صحابہ مان لیا کرتے تھے. اس قدر آپ صادق مدینہ کے اندر مشہور تھے. اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بھی ہر جمعہ غلام آزاد کرتے. آپ کے مال سے اسلام نے تب فائدہ اٹھایا جب کوئی آپ کے ہمسر اس وقت نہیں تھا جتنی دولت اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی تھی. تو آپ رائے خدا میں خرچ کرتے، آپ نے میٹھے پانی کے کنویں تقسیم کیے، بلکہ جنت البقیع جہاں پر آج موجود ہے، وہ جو زمین خریدی ہے اور قبرستان کے لیے وقف کر دی گئی ہے، اس دور سے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی نے جو ہے وہ خریدی، اور آج وہاں پہ جنت البقیع جو ہے ہمیں نظر آتی ہے. ہر بندہ وہاں پہ دفن ہونا چاہتا ہے اور اس جگہ کو اتنا مقام حاصل ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی قدمین کی وجہ سے، اور وہاں پر جو اصحاب ہیں اور اس کے پاس سیدہ کائنات مدفون ہے، امام حسن ہے، امام جعفر صادق ہے، امام زین العابدین ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ہیں. تو اس قدر اس کو اللہ تعالیٰ نے رحمتوں والی جگہ قرار دے دیا. اللہ تعالیٰ کی وہاں پہ خاص رحمتیں نازل ہوتی ہیں کیونکہ وہاں بزرگان دین ہیں. تو اس جگہ کو نام ہی جنت البقیع دے دیا گیا، یعنی وہ قبرستان کی ساری جگہ آپ نے لے کے وقف کی تھی قبرستان کے لیے. اس کے بعد جب مسجد نبوی میں لوگوں کو جگہ کم پڑ گئی، ایک دفعہ تو تعمیر ہو گئی نا مسجد نبوی کی، اس کے بعد جب مسجد نبوی کی جگہ کم پڑ گئی تو آپ نے جو سب سے پہلی اس کی توسیع کا جو سلسلہ تھا وہ بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال سے ہوا. آج ہم حرمین کی جو وسعت دیکھتے ہیں تو اس کا جو پہلا سلسلہ تھا، یعنی پہلی وسعت، میں مسجد کی بات نہیں کر رہا، پہلی وسعت کی بات کر رہا ہوں، اس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بڑا حصہ شامل تھا. تو آپ لوگوں نے یعنی جتنے بھی بزنس مین اسلام کے جو ہمارے ہیروز ہیں ان کو دیکھیں، وہ اللہ تعالیٰ پہ توکل. اب وہ نمازیں بھی پڑھا کرتے تھے، چیریٹی کا کام بھی کیا کرتے تھے، رات کو چھپ کے لوگوں کے گھروں میں راشن بھی تقسیم کروایا کرتے تھے. یہ نہیں کہ بظاہر خود جناب ہماری واہ واہ ہو جائے. عدل و انصاف اس قدر تھا کہ تنہا آپ لوگ کی جو آپ لوگ اس قدر اعتماد کرتے تھے آپ کی بات پر، چاہے وہ کاروباری معاملہ ہوتا، کوئی زمینی معاملہ ہوتا، یا ویسے کوئی آپس کی رنجشوں کا معاملہ عدالت میں جاتا، تو اس قدر اعتماد کیا کرتے تھے کہ تنہا صرف آپ کی گواہی ہی مان لی جاتی تھی. اچھا اب یہی چیز ہم لوگ جو بزنس مین ہیں، آج کے جو بزنس مین ہیں، ان کے اندر بھی یہ چیزیں اگر ہم دیکھیں، کئی ایسے فیمس بزنس مین ہیں جن کی صداقت، جن کا اعتماد جو ہے
وہ لوگ مانتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا بھی بہت ہوا ہے۔ اچھا، اس میں صرف مسلمان اور غیر یعنی مسلمان ہونے کی شرط نہیں ہے۔ میں یہاں پر بات تو بڑی عجیب لگے گی، لیکن میں یہاں پر نا تھوڑی سی توجہ آپ لوگ کی غیر مسلموں کی طرف بھی دلانا چاہتا ہوں۔ آپ نے ذکر کیا ایلن مسک کا، ہم اسی کی بات کر لیتے ہیں۔ بل گیٹس کی تو پوری دنیا کو پتہ ہے نا جی، پولیو کی وہ چیریٹی کرتا ہے، اس نے اتنے فیصد جو ہے وہ اپنا جو مال ہے وہ وقف کر دیا ہوا ہے۔ وہ ٹھیک ہے غیر مسلم ہے، لیکن انہوں نے انسانیت کے لیے خرچ تو کر رہے ہیں۔ اب یہ مسلمانوں کے اندر بھی ہوتا ہے، لیکن میں یہاں نا کیونکہ فیمس لوگ ہیں، میں اب ان کے اندر تھوڑی سی آپ کو ایک چیز کی میں توجہ دلانا چاہتا ہوں جو میری اپنی ذاتی آبزرویشن ہے، ہو سکتا ہے غلط بھی ہو، ضروری نہیں ہے ہر کوئی اس سے اتفاق بھی کرے۔ ایلن مسک، یہ اس کی جب ہم تھوڑی سی اسٹڈی کرتے ہیں اس آدمی کی، تو یہ آدمی کائنات کو اس طرح سے لے رہا ہے، دنیا کو اس طرح سے لے رہا ہے کہ ہر چیز انسان کے لیے بنائی گئی ہے، اور انسان اگر اس کے اوپر تھوڑی سی محنت کرے، اور وہ جو کہتے ہیں نا کہ فوکس کرنا، اکثر آپ کو اس طرح کے کوٹس بھی ملیں گے، پوسٹ بھی لوگوں نے چڑھائے ہوتے ہیں، اس نے اپنی عملی زندگی کے اندر وہ فوکس لے کے بھی آیا۔ وہ سننے میں آتا ہے کہ 7 کے 7 دن کام کرتا ہے اور روزانہ 12 گھنٹے کام کرتا ہے، کوئی چھٹی نہیں ہے اس کی زندگی میں۔ اب اس نے ایک فوکس کیا کہ جناب خلا میں راکٹ اگر جا سکتا ہے تو راکٹ واپس بھی آ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ، اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس کو معرفت ہوتی تو وہ شاید نہ صرف مسلمان ہوتا، بلکہ شاید وہ کافی آگے، یعنی توکل کی کنڈیشنز کے اوپر کافی آگے تک چلا جاتا۔ کیونکہ ہمارے اگر سائنٹسٹ کو بھی، ہم جو پرانے ہمارے گزرے ہیں، اگر ہم ان کی بھی زندگی کو پڑھیں تو کچھ اس طرح کی چیزیں نظر آتی ہیں۔ اب وہ اس نے اس کے بعد جی ہمارے لیے ہی پوری کائنات ہے تو ہم مارس پہ بھی جا سکتے ہیں۔ وہ اس کا پلان کامیاب ہو گیا، 2023 کے اندر وہ پہلی فلائٹ لے کے جانے والا ہے۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ اگر آسمان کے اوپر اتنی سپیڈ پہ راکٹ جا سکتا ہے، یعنی اڑ سکتا ہے، فلائٹس اڑ سکتی ہیں، تو زمین جہاں پہ انسان خود رہ رہا ہے یہاں پہ بھی پاسبلٹی ہو سکتی ہے۔ اس نے ہائپر لوپ، اس کے لیے اس نے کوشش کی، وہ اس کی بن گئی۔ یعنی کہنے کا مقصد ہے کہ اس نے جب اس دنیا کو، اس کائنات کو اس نظر سے دیکھا کہ یہ انسان کے لیے بنائی ہوئی ہے اور انسان اس کو تسخیر کر سکتا ہے، تو وہ ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اب اس کے اندر انسان کی مین جو چیز ہے وہ ہے محنت کرنا، اللہ تعالیٰ اس کا پھل دیتا ہے۔ اب انسان اگر محنت ہی نہ کرے، وہ پڑا رہے کہ جی ہمیں بس آئے گا، اترے گا، ایسا نہیں ہوتا، محنت کرنی پڑتی ہے۔ بنی اسرائیل نے بھی کاشتکاری کی تو ان کے لیے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے زمین سے مختلف سبزیاں اگا کے، اور ان کے لیے جو ان کی خواہش تھی کہ ہمیں مختلف سبزیاں ملیں، مختلف پھل ملیں، روزانہ مختلف چیزیں کھائیں، تو ان کو کاشت کرنی پڑی۔ تو محنت کرنی پڑتی ہے، ہر چیز کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ اس کی بھی جو نمایاں چیز نظر آتی ہے ایلن مسک کی، وہ بھی اپنے کام کے اندر کہیں پہ بھی اس طرح کی آج تک کوئی نیوز نہیں ملی، بلکہ اس کی پوزیٹیو نیوز ہی آتی ہے کہ اس نے جن کے جو حصے تھے، جب اس نے فرسٹ ٹائم راکٹ بنانا تھا، اس کے بعد پھر جب اس نے مارکیٹ سے لون لیا، پھر اس لون کو لینے کے بعد وہ دیوالیہ بھی ہو گیا۔ دیوالیہ ہونے کے بعد جب اس نے لون لیا تو لوگوں کو اس کے اوپر اعتماد اس قدر تھا کہ ہمارا پیسہ ڈبائے گا نہیں، پیسہ یہ دے گا ضرور، جیسے مرضی دے۔ اس نے وہ پیسہ جو لون لیا تھا وہ ریٹرن بھی ہوا۔ آج اس کا امریکہ کے اندر پورا ایک اس نے گاؤں خریدا ہوا ہے جہاں پہ اس نے وہ اسپیس جو بھی اس کی اسپیس ایکس جو اس کی کمپنی ہے، وہاں پہ اس نے اس کا پورا سیٹ اپ لگایا ہوا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر صرف پیسہ کمانے کی دوڑ میں لگنے سے ہی پیسہ آتا ہوتا تو میرا خیال ہے ہر چوتھا بندہ یہاں پر کھرب پتی ہوتا، لیکن اس کے ساتھ کچھ پیسہ کمانے کی نارمز اینڈ ویلیوز بھی ہیں، کچھ اس کے رولز ہیں، کچھ پالیسیز ہیں۔ صداقت ہمیں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں نمایاں ملتی ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں نمایاں ملتی ہے، ہر صحابی کے زندگی میں بھی ہے، اور وہ اس قدر بہترین تاجر ہونے کے بعد عشرہ مبشرہ کے اندر بھی ہیں۔ اچھا، اب ہم اپنے پاکستان کے اندر بھی، میں ہر ایک کی بات نہیں کر رہا کیونکہ کچھ لوگ کرپشن کر کے بھی آئے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، وہ اپنی ایک زندگی کے اندر تو امیر رہتے ہیں، اس کے بعد جو اگلی نسل آتی ہے وہاں سے وہ ایک دم سے ڈاؤن چلے جاتے ہیں۔ تو اسی طرح سے ہمارے پاکستان کے اندر اگر ہم ایدھی صاحب کو دیکھیں، ایدھی صاحب ایک بالکل کیا کہتے ہیں غریب، اور انہوں نے جب اپنا پہلا ایمبولینس کا سلسلہ شروع کیا تو وہ جھولی لگایا کرتے تھے پیسے اکٹھے کرنے کے لیے،
لیکن آپ نے جب اس اللہ کی راہ کے لیے لے کے اللہ کی راہ میں جب خرچنا شروع کیا تو آج ان کے نہ صرف پاکستان بلکہ پاکستان کے باہر بھی خدمات ہیں، کیونکہ وہاں پر بھی انہوں نے ایک ایک روپیہ جو لوگوں سے لیا تھا وہ صحیح جگہ پر لگایا، اس میں کہیں پہ انہوں نے یہ نہیں تھا کہ اپنی جیب میں ڈالنا شروع کر دیا تھا، تو آج وہ دنیا سے چلے بھی گئے، لوگ عزت کے ساتھ ان کا نام لیتے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم غیر مسلمز کے اندر بھی دیکھیں جو بہت ہائی لیول کے اوپر چلے گئے ہیں، تو لوگ ان کے ساتھ پیسہ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں اس وجہ سے کہ یہاں پہ پیسہ پھنسے گا نہیں۔ صرف اکیلا آدمی کی انویسٹمنٹ نہیں ہوتی۔ اب اگر ہم ٹیسلا کو دیکھیں جس میں ایلن مسک کے نام کے ساتھ ایسے منسوب ہو گئی ہے جیسے کہ ٹیسلا کا اصل اونر وہی ہے، لیکن اس میں بھی انویسٹمنٹس ہیں۔ اسی طرح اسپیس ایکس کے اندر بھی انویسٹمنٹس ہیں۔ تو بات ساری یہ ہے کہ بھائی صداقت ہو، دیانت ہو اور جھوٹ کسی کے ساتھ نہ ہو، یہ چیزیں پہلے ہیں۔ جب انسان کے اندر یہ اچھی طرح سے ہمارے جو موٹیویشنل سپیکرز ہیں یہ اچھی طرح سے ڈال دیں گے اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ پہ توکل ہو اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت ہو جو ہم نے صحابہ کی زندگی کے اندر پڑھی ہے، پھر راہ خدا میں اس طرح خرچ رہے ہوں کہ اس میں ہمیں یہ ہو کہ یار یہ کہیں کل کو یہ مال جو ہے یہ ہمارے لیے آزمائش کا باعث نہ بن جائے۔ وہ اللہ کی راہ میں دل سے دیتے ہیں اور جب وہ دیتے ہیں تو ان ریٹرن اتنا آتا ہے کہ خود کہنا پڑتا ہے کہ یار میں تو کسی پتھر کے اوپر بیٹھوں تو اس کے نیچے سے سونا نکل آتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رزق حلال کمانے کی طرف ہی لگائے، صرف پیسے کی دوڑ، اور ہمیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ کیا چیز ذرائع جو ہیں وہ حلال ہیں کیا حرام ہیں۔ زندگی کے اندر بہت تھوڑی سی چیزیں حرام ہیں اسلام کے اندر، بہت تھوڑی سی چیزیں، اگر ہم اس کو کاؤنٹ کرنا شروع کریں نا تو انگلیوں کے اوپر کاؤنٹ کر سکتے ہیں۔ لیکن شیطان نے ہمیں حرام چیزوں کو ایسے لبادے کے اندر اوڑھ کے دکھا دیا ہوا ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ یہاں پہ آسانی زیادہ ہے، حالانکہ مشکلات یہاں پہ بھی بے شمار ہیں۔ اور جو حلال ذرائع ہے وہاں پہ برکت بھی بڑی ہے، رحمت بھی بڑی ہے، اجر بھی ہے، اس کو کمانے کا جو ہے وہ ثواب بھی ہے، وہ عبادت بھی ہے کہ اپنے گھر والوں کے لیے رزق حلال کما رہے ہیں۔ اور یہ جو ہے یہ آنے والی نسلوں کے لیے بھی خیر و برکت کا باعث ہے، یہ جو ہے اپنے لیے بھی وبال ہے اور جو آنے والی نسل ہے ان کے لیے بھی وہ وبال ہی ہے اور آپ کے لیے آخرت میں بھی وبال ہے۔ پیسہ کمانے کی جو دوڑ ہے صرف اس کے پیچھے لگ جانا یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ ہمارے موٹیویشنل سپیکر جو پیسہ کمانے کی طرف لوگوں کو لگا رہے ہیں ان کو پہلے چاہیے کہ اسلام کی اور جو شریعت نے ہمیں رولز بتائے ہیں کہ رزق حلال کیا کیا ہے اس کو بھی ساتھ ساتھ اجاگر کریں، اس کے اوپر بھی ویڈیو میرے سے زیادہ اچھے طریقے سے وہ بتا سکتے، اگر وہ شریعت کے معاملات کو اچھی طریقے سے سمجھ کے پھر لوگوں کو موٹیویٹ کریں تو میرا خیال ہے نہ صرف ان کو مالی طور پہ فائدہ ہوگا، یعنی جو لوگ آپ کی بات سن رہے ہیں، بلکہ ان کا دین بھی سنور جائے گا اور اللہ تعالیٰ اس کا ہمارے موٹیویشنل سپیکر جو ہیں ان کو اجر عظیم بھی عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔